अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ट्रैवल व्लॉग्स विद डॉक्टर साइमा, जिन जिन लोगों से मैं मिलूंगी आप लोगों को भी मिलाऊंगी। एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए बड़ा काम किया है। जो मेरी एक बात होती है कि हम जो इंसानों से सीखते हैं वो शायद किताबों से सीख ना पाएँ, तो मैं उनसे आज मिलने जा रही हूँ। उनसे कुछ बातें करेंगे जो उनकी प्रोफेशनल होंगी, उनकी पर्सनल होगी, जिनमें हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी। तो आप भी मेरे साथ लर्न कीजिएगा। आज हम मिलते हैं मोहम्मद यासीन ख़ान, जो सुंदस फाउंडेशन के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और साथ साथ उन्होंने इसको ना सिर्फ बनाया है बल्कि ये कि इसमें काम भी करते हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया और किस तरह से इसको आगे फर्दर लेके चले हैं। माशाल्लाह आपने बहुत सारा काम किया ह्यूमैनिटी के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है और वो पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं। तो आप ज़रा शेयर करेंगे हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ कि किस तरह से आपके जहन में ये बात आई, किस तरह से आप लेके चले और क्या काम आप लोग करते हैं। सबसे पहले तो ये दुखी इंसानियत का ख्याल इसलिए आया कि जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे थे और हीमोफीलिया के और ब्लड कैंसर के, इन लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किल होती थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हुए और इनको साफ़ और सेहतमंद खून मिलते हुए। तो मैं एक इदारा है जिसका नाम है फ़ातिमिद फाउंडेशन, मैंने उसमें जो है वो अपनी जॉब का जो है वो आगाज़ किया। तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है मेरे दिल में ये डाला कि ये जो मासूम बच्चे हैं, जो फूल सी कलियाँ हैं, इनको मुरझाने से बचाना है और इनके लिए काम करना है। तो फ़ातिमिद की इंतज़ामिया से जो है वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बात की कि आप लोग जो है गुजरांवाला में इसका इफ्तिताह करें और इस काम का आगाज़ वहाँ से करें, ताकि जो गुजरांवाला डिवीज़न से लोग जो बच्चे आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उनके लिए भी काम किया जा सके। लेकिन फ़ातिमिद फाउंडेशन की अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी या प्रॉब्लम्स होंगे, वो मुझे आके बाद में जब शुरू किया काम तो उसका पता चला। तो मैंने जो है वो कोशिश की कि जो है इन बच्चों के लिए वहाँ पे काम किया जाए। तो वहाँ पे जो है गुजरांवाला में जो है 22 जनवरी 1998 में जो है इसका आगाज़ किया और आज 23 साल होने को आए हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन जो है वो अब जो है एक तनावर दरख्त बन चुका है, एक फलदार दरख्त बन चुका है उन मासूम बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया जैसी मूजी बीमारी का शिकार हैं और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए और दीगर जिन लोगों को एमरजेंसीज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या ब्लड की ज़रूरत होती है उनके लिए। ये पाकिस्तान में आप सिर्फ एक ही जगह पे कन्फाइंड हैं या और जगहों पे भी आप जाते हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो है वो पूरे पंजाब में जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 6000 रजिस्टर्ड मरीज़ हैं जिनको हर माह हम जो है वो साफ़ और सेहतमंद खून जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मुहैया कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तानी लोगों के ताउन से ही जो है वो हम कर रहे हैं। जो ब्लड डोनर्स हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं और जो मुखय्यर हजरात हैं वो हमें फ़ंड मुहैया करते हैं, तभी ये हम काम जो है वो कर रहे हैं आसानी से जो है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी आपने बताया, डेफिनेटली जब लोग आप पे रिलाई करते हैं, सबसे मुश्किल काम होता है डोनेशन लेना, क्योंकि जब तक एक बंदा आप पे रिलाई नहीं करता तो ज़ाहिर है मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आपका इसमें एक पर्सनैलिटी, आपकी एक डेडिकेशन और लोगों के लिए हेल्पफुल होना, तो लोग आप पे एतबार करते हैं। ये लेकिन ये कि इसमें क्या मुश्किल होती है आपको जब आप ये लोगों से, ज़ाहिर है डेफिनेटली आप लोगों की वजह से ये चल रहा है, तो कौन सा बिगर चैलेंज आपके पास आता है? देखें, मैं आपको बताऊँ कि सुंदस फाउंडेशन का जो आगाज़ है वो 22 रमज़ान मुबारक को हुआ था। तो ये उस दिन का ही वाक़या है कि एक बच्ची जिसका नाम अस्मा मुनव्वर था और उसके वालिद जो है वो मुनव्वर साहब थे, तो ये ओपनिंग जो है वो उस वक़्त होनी थी सुंदस फाउंडेशन की। और उन्होंने मुझे कहा कि यासीन ख़ान, ये जो आप काम शुरू कर रहे हो ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है और आप इसको किस तरीके से करोगे और ये तो आप नहीं कर सकोगे। तो उसी वक्त जो है वो मेरे जहन में और जो मेरे अंदर जो बात थी वो ये थी कि ये जो काम है सुंदस फाउंडेशन का जो काम है, लोगों की खिदमत का जो काम है, ये यासीन ख़ान का काम नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का काम है। तो अगर हमारी नीयत ठीक होगी, मुनव्वर साहब से मैंने ये कहा कि अगर यासीन ख़ान की नीयत ठीक होगी
تو یہ کام جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے یہ آگے بڑھے گا. اور اسی طریقے سے ہوا کہ 22 جنوری 1998 سے لے کر آج کے دن تک ہماری نیت ٹھیک ہے, اس لیے سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت سندس فاؤنڈیشن کی 8 برانچیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور اسی فیبرری میں انشاءاللہ تعالی اسی سال جو ہے ہم لوگ کراچی میں اور پشاور میں جو ہے اپنی برانچز کا جو ہے وہ آغاز کریں گے, اور ان سندھ اور خیبر پختونخوا کے مریضوں کو بھی جو ہے ہم بلڈ اور بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ مہیا کریں گے. دیٹس بیوٹیفل. کتنی اچھی بات ہے, کتنا اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے جو لوگ اتنے بڑے کام کرتے ہیں, ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے پرسنل لائف کیسی ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اپنے گرو اپ کے بارے میں, آپ کہاں پیدا ہوئے, کہاں پہ رہے, آپ کے سبلنگ کیا تھے, تھوڑا سا اپنے بارے میں مجھے بتائیے گا. میں میڈم بتاؤں, جو ہمارے جیسے جو لوگ یہ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں, اور جو لوگ بھی کرتے ہیں, ان کی پرسنل لائف کوئی نہیں ہوتی. ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. جو پرسنل لائف ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, جو ان کو اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے, اور اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں. لیکن شکر ہے الحمدللہ, میری جو بیگم ہیں وہ بھی مجھے سپورٹ کرتی ہیں, میرے جو دوست احباب ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میرے جو بہن بھائی ہیں, میری والدہ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے. اگر ان لوگوں کی سپورٹ مجھے نہ ہوتی تو آج شاید جو ہے وہ میں اس قدر جو ہے کام نہ کر سکتا. اور جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو, میں نہیں, میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملے ہیں, اور یہ لوگ ملتے گئے ہیں, تبھی یہ کارواں چلتا رہا ہے اور یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اور لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ میں لائیں, اور وہ لوگ ملتے ہیں اور جاتے ہیں. میں یہاں پہ ذکر کروں گا خصوصی طور پہ منو بھائی جو سینئر کالم نویس تھے, انہوں نے 2001 میں جو ہے 2002-2001 میں سندس فاؤنڈیشن گجرانوالہ کا وزٹ کیا, اور انہوں نے آخری دن تک جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے مریض بچوں کی خدمت کی. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سندس فاؤنڈیشن اور منو بھائی دونوں لازم و ملزوم تھے, اور ان کی وجہ سے بھی سندس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ بہت پذیرائی ملی, لوگوں نے اعتماد کیا, اور لوگ آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی لوگ اعتماد کر رہے ہیں. سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بستہ ہیں, جس طرح ہمارے بہت بڑے فنکار ہیں اور آرٹسٹ ہیں, خالد عباس ڈار صاحب وہ بھی سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں, سہیل احمد عزیزی صاحب وہ بھی سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں, سہیل وڑائی صاحب ہیں, اسی طرح اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں, حسن نثار صاحب ہیں, اور اسی طرح عام اور خاص تمام لوگ جو ہیں اس کا حصہ بنے ہیں. تبھی جو ہے وہ اپنا اس ادارے میں مضبوطی آئی ہے, اور یہ ادارہ جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ صرف یاسین خان کی ایفرٹ تھی یا یاسین خان نے, کہ ہاں یاسین خان نے یہ کام ضرور شروع کیا اپنے آباء و اجداد کی زمینیں بیچ کے, اور اس کام کو شروع کیا, لیکن جو ہے اس کے بعد جو ہے پاکستانی لوگوں نے ہی اپنے خون کے عطیات دیے اور فنڈز دیے, اس کے اوپر اعتماد کیا, اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پاکستانیوں کا اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے, اور سندس فاؤنڈیشن آگے سے آگے بڑھتا جائے گا اور اپنی منازل طے کرتا ہوا جائے گا. دیٹس ویری بیوٹیفل. آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ جیسے آپ نے سب لوگوں کو, آج کل کی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں, جب ان کی بات ہوتی ہے جن لوگوں کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہ دیتے نہیں ہیں. حالانکہ ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ جو چیز کبھی کسی سے سیکھتے ہو اس کا نام ضرور لو. اور ہم جب امریکہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک لائن جو کہتے ہوتے ہیں پلیجرزم نہیں کرنا, آپ دوسرے کی بات یوز کرو اور ساتھ اس کو کریڈٹ دو. تو یہ آپ کی کوالٹی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے ان کو کمپلیٹلی کریڈٹ دیا. میں آپ کے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں کہ بچپن میں آپ کیسے تھے, آپ جب اپنے جس گاؤں میں رہتے تھے, جس شہر میں رہتے تھے, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے اپنے پہلے 6-7 سال کی سٹوری سنائیں, تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ آج کا جو بچہ ہے کل کا یاسین خان کیسے بنے گا اور کس طرح سے وہ ہیومینٹی کو آگے لے کے چلے گا. آج کل کے بچے ڈرگس میں بہت ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہیں, بہت ساری پرابلمس میں ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اپنے بچپن کی بات بتائیں, پھر اس کو میں اب تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سائیکلوجیکلی کیا آپ کے ساتھ ہوا اور کیسے ہم آگے چلیں. دیکھیں, میں اگر بچپن میں جاؤں تو میرا جس طرح میں نے بتایا کہ میرا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے, جو سابقہ صوبہ سرحد کہلاتا تھا, اور ضلع کوہاٹ سے ہے. کوہاٹ کے جو ہے وہ ایک گاؤں سیاب سے میرا تعلق ہے,
اور میں نے جو ہے وہ چند سال ہی جو ہے وہ اپنے گاؤں میں گزارے اور میں یہاں پہ اپنے والد کے پاس آ گیا. میرے والد جو ہے لاہور میں تھے, کام کرتے تھے. تو میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ یہیں اسکولنگ جو ہے وہ لاہور سے ہی ہے, اور بچپن میں ہی میرے والد جو ہے وہ فوت ہو گئے, اس لیے جو ہے مجھے جو ہے وہ پریکٹیکلی کام کے سلسلے میں آنا پڑا. کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ جو ہیں وہ 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, اور ایک بھائی میرا بڑا ہے, اور ایک بھائی بڑا ہے اور 2 بہنیں جو ہیں باقی چھوٹی ہیں, اور باقی جو ہے وہ 2 بھائی بھی چھوٹے ہیں. میرا دوسرا نمبر آتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اسکولنگ کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کیے, اور میں نے جس طرح بتایا کہ میرا جو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, میں فاطمید فاؤنڈیشن میں آیا کام کے سلسلے میں. تو وہاں کے جو میڈیکل ڈائریکٹر تھے, اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انہیں, ڈاکٹر کیپٹن ناظر عباس صاحب. تو انہوں نے جو ہے وہ میرا انٹرویو لیا, ایک چھوٹی سی جاب کے لیے انہوں نے مجھے رکھنا تھا. تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا, تو مجھے اس وقت جو ہے وہ یہ 90 کی بات ہے, 91 کی بات ہے. تو انہوں نے ریڈر ڈائجسٹ, نیوز ویک, امریکن جو تھے وہ جو ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ پڑھیں اور اس کا مطلب بتائیں اور چیزیں کہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے جو ہے ایک عام سی جاب دینی ہے, تو آپ مجھ سے اس طرح کریں جس طرح آپ نے مجھے اپنی کرسی دینی ہو. تو انہوں نے ان الفاظ نے میرے اوپر بہت اثر کیا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے پھل جو ہے وہ جھکے ہوئے پودے کو لگتا ہے, سرو کو کبھی جو ہے وہ جو ہے یہ سفیدے کو جو ہے پھل نہیں لگا. تو مجھے آپ میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے. تو اس کے بعد خیر میں وہاں پہ کام کرتا رہا, اور میں دیکھتا رہا کہ کس طرح جو ہے وہ مریضوں کی خدمت کی جاتی ہے, لوگ کس طرح خون کا عطیہ دیتے ہیں. حالانکہ میں نے کبھی جو ہے وہ خون کا عطیہ بھی نہیں دیا تھا, اور میرے اندر ایک بچپن سے ڈر اور خوف تھا, کیونکہ میرے نانا جو ہے وہ اس وقت حیات تھے, اور انہوں نے بہت ہی بچپن میں مجھے بتایا تھا کہ بیٹا آپ نے خون کبھی نہیں دینا. خون اس لیے کبھی نہیں دینا کہ ان کی عمر جو ہے تقریباً اس وقت 80-90 سال تھی, اور اپنا کیا کہتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اندر کو دھنسی ہوئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ جنگ میں جو ہے وہ خون دیا تھا, تو اس لیے جو میری کمزوری آج تک نہیں کی, وہ جو مینٹلی جو ہے وہ سائیکالوجی جو افیکٹ تھا وہ ان کے اوپر تھا. تو وہی ہوا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے بیٹے کو جو ہے بلڈ کی ضرورت پڑی, تو میں جو ہے وہ سب سے بعد میں لیٹ گیا, اس لیے کہ کہیں مجھے جو ہے وہ خون کا عطیہ نہ دینا پڑے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جو ڈاکٹر فرد محمود ہیں, وہ بھی آج کل امریکہ میں ہی ہیں, تو وہ جو ہے وہ بیٹھ کر خون کا عطیہ دے رہے. تو میں نے اس کے بعد جب انہوں نے خون کا عطیہ دے دیا, تو میں نے انہیں پوچھا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ خون کا عطیہ دیا ہے تو اس سے تو یہ نقصان ہوتا ہے فلاں فلاں. تو انہوں نے مجھے پھر گائیڈ کیا کہ نہیں, اس سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. وہ دن گیا, اور جب تک جو ہے وہ میں ہر 3 ماہ کے بعد خون کا عطیہ دیتا تھا. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جو شروع کا دن تھا میرا, اور اس کے بعد وہ تھا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے یہ ادارہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, تو میں بھی جو ہے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گا کہ ان بچوں کی یا ان لوگوں کی خدمت کروں گا. تو وہ یعنی جو میری ابتدائی عمر میں ہی جو ہے مجھے جو ہے لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں کے کام آ کے جو سکون ملتا تھا, جو خوشی ملتی تھی, وہ چیز اس شعبے میں جو ہے نا مجھے آگے. جی دیکھیں, اب آپ بات کر رہے تھے مینٹورشپ کی. مینٹورشپ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہماری پبلک ہے, ہمارے بچے ہیں, ان کے پاس کوئی مینٹور نہیں ہے. آپ کی لائف اس بندے نے چینج کر دی. جب اس نے آپ کو ایک چیلنج دیا, ایک ٹارگٹ دیا, آپ کے اندر وہ کوالٹی انہوں نے دیکھی اور انہوں نے آپ کو پروموٹ کیا. اس کا مطلب دیکھ ان میں اتنی پازیٹیوٹی تھی, جو پازیٹیوٹی آپ میں بول رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے, آپ جب ہم بچوں کے لیے آگے کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اس ملک میں اچھے مینٹورز ہونا. اور مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے, ظاہر ہے میں یہاں پہ رہتی نہیں ہوں لیکن میرا آنا جانا رہتا ہے یہاں پہ, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے پاس اچھے مینٹورز ہوں تاکہ ان کی زندگی کو چینج کر سکیں. تو بچپن میں آپ اپنے فن کے لیے کیا کرتے تھے؟ آپ ایک سیریس بچے تھے یا آپ کوئی شرارتیں ورارتیں کرتے تھے؟ میں سیریس تھا. جی وہ لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اتنی شرارتیں نہیں میں کرتا تھا, اور میں بڑا شرمیلا تھا. تو سندس فاؤنڈیشن نے اور میری اس پریکٹیکلی فیلڈ نے جو ہے میری
آج بھی میں شرمیلا ہوں لیکن کافی جو ہے اس کمی واقع ہوئی ہے. جی جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میری جی ایجوکیشن ویسے تو میں نے میٹرک صرف کیا تھا. اچھا. میں کالج بھی گیا لیکن میں آگے تعلیم, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں میرے والد فوت ہو گئے تو اس وجہ سے میں اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکا. لیکن شکر ہے الحمدللہ میں نے وقت سے اور لوگوں سے بہت سیکھا, اور آج شکر ہے الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ جن میں پروفیسرز بھی شامل ہیں, جن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں, وہ ہم سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. جی بالکل, یہی ہمارا مقصد تھا. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ٹریول لاگس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو میرا اپنا پرسنل بات ہے کہ ایجوکیشن لی, ڈگریز لی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں سے سیکھا ہے, کیونکہ لوگ ایک پوری کی پوری بک ہوتے ہیں, پریکٹیکل بک ہوتے ہیں, اس میں تھیوری بھی آتی ہے, ساتھ پریکٹیکلٹیز بھی آتی ہیں. تو جس طرح سے ایجوکیشن جو ہوتی ہے, وہ وزڈم جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کو ایکسپیرینس دیتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, میں اس چیز سے بالکل بھی نہیں کرتی ہوں کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جو انسان کے اندر وزڈم آتا ہے, آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک وزڈم ہے, آپ ایک چیز کو لے کے چلے ہیں. جو بچے, جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یا ایجوکیشن نہیں لے سکتے ہیں, مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی یہ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے ایک, اگر دیکھا جائے تو ہائی اسکول ہے, ایک ہائی اسکول کے بعد ایک بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے اپنی اس انرجی کو, اس چیز کو پڑھ نہیں سکے کیونکہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب فادر کی ڈیتھ ہوگی, سیکنڈ چائلڈ تھے, وہ ایڈلر کی ایک تھیوری ہے کہ جو بچے سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ان کی ہمیشہ ان کے اندر زیادہ رسپانسبلٹی فیلنگ ہوتی ہے پہلے اور دوسرے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور شائنس بھی اس کا پارٹ ہے. میں حیران ہو رہی ہوں جب یہ یاسین صاحب بتا رہے ہیں, اور میں اس تھیوری کو اپنے مائنڈ میں لا رہی ہوں کہ کیسے یہ کمبائن کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر ان کے بچپن کی جو پازیٹیوٹی تھی اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ انہوں نے اسی دن سوچا جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ مجھے ٹیکن کیئر کرنی ہے, مجھے کام کرنا ہے. تو آپ لوگ اگر کوئی ہوتا ہے, کوئی مس ایونٹ آج ایسا ہو جاتا ہے, مس ہیپ ہو جاتا ہے لائف میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بیٹھ کے رونا شروع کر دے, انسان یہ سوچے کہ مجھے میری زندگی ختم ہو چکی ہے. اکثر بچے جن کے اندر انزائٹی ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ لائف میں اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے, اس جنریشن کے لیے جو ابھی ہماری نئی جنریشن ہے, جو مجھے بہت پیاری ہے اور میں ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہوں, ان کے لیے یہ بات ہے کہ لازمی نہیں کہ اگر آپ کی ایجوکیشن کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تو آپ دوسری چیزوں میں ترقی نہ کر سکیں. ایک اسکالر تھے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ایک لائن میں. تو وہ کہتے تھے کہ بہت اچھے اسکالر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک لائن میں اسلام یہ ہے کہ جو چیز کرو اس کو بیسٹ کرو, اس میں بیسٹ ایفرٹ لگاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, اگر ہم سارے کے سارے ایک ہی چیز میں گڈ ہو جائیں تو پھر دنیا میں ڈائیورسٹی کس طرح سے آئے. تو دنیا میں ڈائیورسٹی جو ہے اسی طرح سے آتی ہے کہ انسان جو کام بھی کرے, یاسین صاحب نے کام کیا, انہوں نے اس میں ایکسل کیا اور انہوں نے سوچا, لوگوں نے اس کی ہیلپ کی. اور ایک اور اللہ کی بات ہے, جب آپ سچے دل سے کام کرتے ہیں تو پوری دنیا آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے اور آپ اس پہ چلتے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مشکلیں نہیں آتی, ڈیفینیٹلی یاسین صاحب کو بھی مشکلیں آئیں گی. ہم تھوڑا سا اس چیلنجز کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا چیلنجز آئے اور کیا ان کو مشکل ہوئی اور اس مشکل سے کیسے یہ آگے نکلے. یاسین صاحب ذرا پلیز آپ بتائیے گا. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خیراتی کام ہے یا سندس فاؤنڈیشن کا یا کوئی اور بھی خیر کے کام ہوں, ان میں جو ہے وہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, ان میں آپ کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ پرابلمز میں گھرے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں یا کہیں چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انہی لوگوں کی مدد کرتی ہے جن کی نیت ٹھیک ہو, جن کو اچھے دوست ملے ہوں, جن کو اچھے ساتھ ملے ہوں. اور یہاں پہ یہ ہے, اگر اچھے دوست اور اچھے ساتھ نہ بھی ملے ہوں تو پھر بھی لوگوں کو پازیٹیو رہنا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے دوسروں کے بارے میں. تو میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ آج سے تقریباً مجھے یہ 30 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. 23 سال جو ہیں وہ سندس فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی میں نے جس طرح بتایا کہ میں پہلے فاطمیت فاؤنڈیشن میں تقریباً 7 سے 8 سال میں نے کام کیا. تو میں نے اس دوران میں بہت ساری مشکلات آئیں, اور وہ مشکلیں میرے اللہ نے حل کرتا گیا, اور اس طرح مجھے محسوس ہوتا گیا کہ یہ کبھی مشکل آئی بھی نہیں تھی. لیکن آج سے تقریباً 12 سال پہلے, 14 سال پہلے سندس فاؤنڈیشن میں کیونکہ بہت سارے مالی پرابلمز تھے اور بہت ساری مشکلات تھیں, تو میرا کچھ وقت کے لیے یہ ذہن نے سوچا کہ
اب بس ہو گئی، اب میں شاید یہ نہ کر سکوں. تو میرے دوست ہیں جن کا نام ہے علی رؤف صاحب، میرے ساتھ ان کی سکولنگ ہوئی، میرا آج بھی ان کے ساتھ لنک ہے. وہ آج سندس فاؤنڈیشن میں موجود ہیں. پہلے تو وہ جو ہیں وہ صرف جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا پہلے دن سے ہیں، لیکن آج جو ہے ان کی مہربانی وہ سندس فاؤنڈیشن موجود ہیں. انہوں نے مجھے کہا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سندس فاؤنڈیشن کا مجھے ایک کسی نے کہا کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں، اور مجھے پتہ بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ کاروباری لحاظ سے چلانا ہے. اور یہ بھی میرے ایک ملال تھا کہ یار اگر میں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تو یہ کاروباری لوگوں کو پرابلمز ہوگی، کیونکہ ہم سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت بھی اور آج بھی شکر ہے الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن میں علاج جو ہے بالکل مفت ہوتا ہے اور لوگوں کی مدد سے ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو مجھے علی رؤف صاحب نے جو ہے وہ میری جو ہے وہ مدد کی. مجھے انہوں نے سمجھایا کہ یاسین یہ مشکلیں آگے بھی اتنی لائف میں مشکلیں آئی ہیں اور گزر گئی ہیں، آپ اس طریقے سے سوچو اگر آپ چلے جاؤ گے، آپ یہ کام چھوڑ دو گے تو کسی نہ کسی نے تو اس کام کو کرنا ہے نا، تو وہ آپ ہی کیوں نہیں ہو سکے. تو اس وقت بھی میں نے جو ہے نئے اللہ سے دعا کی مدد مانگی، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ علی رؤف صاحب جیسے اور بہت سارے دوست ہیں، ساتھی ہیں. تو میں نے جو ہے وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ چینج کر دیا. اور آج شکر ہے الحمدللہ کہ اس وقت جتنے مسائل ہمیں ہیں اور باقی اداروں میں ہیں، کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں فنڈز میں بھی پرابلمز ہیں، ہمیں بلڈ کلیکشن میں بھی پرابلمز ہیں، ہمیں اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا کام ہے. جی بالکل. اور میرے اللہ نے رستے نکالنے ہیں، اور میرا اللہ جو ہے وہ رستے نکال رہا ہے، اور ہماری مدد جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ روز کا دن اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے. ہمیں بلڈ کی جتنے بلڈ بیگز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ خود دیکھیں کہ ایک دن میں ہمارے تمام سینٹر سے میں تقریباً جو ہے 300 سے 400 لوگ جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آتے ہیں. ان کی بلڈ جو ہے بلڈ کلیکشن ہو رہی ہے اسی طریقے سے، اور تمام مریضوں کو جو ہے وہ اپنا مفت میڈیسن مل رہی ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ بلڈ ڈونرز جو ہیں وہ تو ہمیں بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ تھیلیسیمیا کے مریض کو بلڈ لگتا ہے تو ان مریضوں کو جو ہے وہ میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فولاد آئرن جو ہے وہ ہمارے جو خون دیتے ہیں وہ صحت مند لوگ خون کا عطیہ دیتے ہیں. تو صحت مند لوگوں کے اندر جو ہے وہ فولاد کی جتنی زیادتی ہوگی، جتنی ان کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ اتنے ہی صحت مند ہوں گے. تو وہ صحت مند خون جب جو ہے وہ مریض کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا آئرن بھی جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. وہ آئرن ان مریضوں کے مختلف حصوں میں، جس طرح دل پہ اثر کرتا ہے، پھیپھڑوں پہ، لنگس پہ، ساری جگہوں پہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس آئرن کو نکالنے کے لیے میڈیسن ہوتی ہے، جس میں جو ہے اورن چلیشن میڈیسن بھی ہوتی ہے اور انجیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک مریض پہ جو ہے وہ اس کے عمر اور وزن کے حساب سے کم از کم ایک مہینے کی 25,000 سے 30,000 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 سے 60,000 روپے ایک بچے کے اوپر میڈیسن کا خرچہ آتا ہے. تو وہ بھی شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاکستانی اور ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں. اور آپ پہلے ان بچوں کی جو عمریں ہوتی تھیں زیادہ سے زیادہ 8 سال یا 12 سال ہوتی تھی، لیکن اگر ان مریضوں کو جس طرح سندس فاؤنڈیشن ان تھیلیسیمیا کے مریضوں کو جو ہے بر وقت صاف اور صحت مند خون مہیا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میڈیسن مہیا کر رہا ہے، تو اب ان کی عمریں 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، اور وہ آپ ان کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ یہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں. اور یہ بچے اب اپنے خاندان کے اوپر اور اس معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں ہیں. یہ بچے جو ہے اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور اپنے
فیملی کا جو ہے وہ ہاتھ بٹا رہے ہیں اپنے والدین کا, اور اب یہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں ہے. زندگی میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو پرابلمس آتی ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو کنٹینیو رکھتی ہے, وہ آپ کی پازیٹیوٹی کرتی ہے, آپ کی اسٹرینتھ کرتی ہے, آپ کی ہیومینٹی کرتی ہے. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کی ذات, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بات پہ بار بار جب یہ بات کرتے ہیں اور جب اپنے ڈاؤن فال کی بات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کوئی انسان, اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو بھیج دیتا ہے اور وہ انسان ان کی مدد کی اور یہ آج یہاں تک پہنچے. جو فیتھ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی ہے, لیکن ڈفرینٹ انسانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے آپ کا فیتھ کیا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی ہے کہ جب انسان کی فنش لائن آتی ہے, بہت ساری تھیوریز اس پہ ہیں, بہت ساری ریسرچ اس پہ ہے کہ انسان چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور تھک کے بہت سارے لوگ گر جاتے ہیں. جو لوگ گر جاتے ہیں وہ اگلے سٹیپ پہ نہیں جا پاتے. آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلیں آئیں گی, بہت ساری چیزیں آئیں گی, بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے کتنا ٹائم لگا, کس طرح سے میں آپ کے تک آئی, تاکہ یہ کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ جب مشکل ٹائم آئے, اینڈ ٹائم آئے, وہ صحیح پروڈکٹ کا ٹائم ہوتا ہے, وہ صحیح آپ کے جو آپ سارا کام کر چکے ہوتے ہیں, آپ کی مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے. تو پلیز جب اینڈ ٹائم پہ آپ اینڈ پہ پہنچ رہے ہوں تو گیو اپ نہیں کریں, بلکہ اس وقت ایفرٹ زیادہ کر دیں. اسی طرح سے جو پلیئرز ہوتے ہیں, کھلاڑی ہوتے ہیں, ان سے بڑی اچھی اچھی باتیں میں ظاہر ہے سب سے لرن کرنے کو ملتی ہیں. تو ایک پلیئر تھے, تو ان سے میں بات کر رہی تھی, وہ کہتے جب میں ہار رہا ہوتا ہوں نا, اس وقت میرے اندر جوش زیادہ آ جاتا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کو ون کرنا ہے, اور لاسٹ مومنٹ پہ بہت ساری چیزیں آپ نے چینج ہوتی دیکھی ہوں گی. لیکن کبھی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ابھی بتایا کہ اتنے سال لگے, اتنا ٹائم لگا. کیوں لگا؟ کیونکہ اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ ایوری تھنگ از اے پروسیس, نتھنگ از اے میریکل ادر دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایوری بڈی ہیز لائک اے فادر اینڈ اے مدر. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج کچھ کیا کل اور. یس, اللہ کین ڈو اٹ, کن فیکون, لیکن اللہ نے ایک پروسیس بنا دیا, ایک سسٹم بنا دیا, چیزوں نے انہی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. جو لوگ دن چاہتے ہیں کہ کل ہمارے پاس ہم بلینئر ہو جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. جن لوگوں کی لاٹریز بھی نکلی ہیں, آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کتنی جلدی پیسے آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. جو کام جن لوگوں نے سٹارٹ کیا, آج آپ کے اندر بہت انرجی ہے, کل انرجی ہوتے ہوتے کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اگر آپ انرجی کو مینٹین رکھیں اور اپنے گول کی طرف دیکھیں کہ آپ کا میجر گول کیا ہے, ٹو سرو دا ہیومینٹی. جب آپ کریں گے, اللہ کی ذات, اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے. اور جو قرآن کہتا ہے وہ آپ کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ بیلیو کیا تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا. آج کتنے بچے, کتنے لوگ ہیں جو اس سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ بچے بوجھ نہیں ہیں جو بچے کل تک اپنے بوجھ تھے اپنے پیرنٹس کے لیے. تو میں نے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ سندس نام کا کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے اس پہ بات نہیں کی ہے کہ سندس کا کیا تعلق ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا سندس فاؤنڈیشن کا, اپنے جو مجھے وراثت میں مجھے اور میرے بہن بھائیوں کے, میرے والد کی طرف سے جو زمین ملی تھی وہ بیچ کر جو ہے وہ یہ بنایا گیا تھا سندس فاؤنڈیشن جو ہے. تو اب موقع یہ آیا, سندس نام کس لیے رکھا؟ میں بتاتا ہوں کہ اب یہ تھا کہ میں اپنے والد کے نام پہ, میرے والد کا نام تھا محمد اشرف خان, اور جس طرح میں نے بتایا کہ بچپن میں فون, تو میں نے اس ادارے کا نام رکھنا تھا اشرف فاؤنڈیشن. لیکن یہ بھی دیکھیں قدرتی طور پہ یہ نام آیا. میرے جو دوست ہیں حاجی سرفراز صاحب, انہوں نے پوچھا کہ یاسین یہ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ نام کیا رکھیں گے. تو میں اب میری زبان سے یہی نکلنے والا تھا, اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں یقیناً اپنے والد کے نام پہ رکھنا ہے. اچھا, وہ سوچ بھی نام میں اپنے والد کا لینے لگا, لیکن قدرت نے میرا نام میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ ہم لوگ جو ہیں یہ کام جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو سندس جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی, اس لیے میں نے کہا جی یہ سندس نام رکھیں گے ہم, سندس فاؤنڈیشن. اس لیے یہ پہلی بچی تھی جو تھیلیسیمیا کی تھی ہمارے پاس, اس لیے جو ہے یہ نام جو ہے وہ سندس رکھا گیا, سندس فاؤنڈیشن اس لیے نام رکھا. دیٹس بیوٹیفل, دیٹس بیوٹیفل. اچھا جی, مجھے ایک اور بات بتائیں, جتنے آپ سیریس ہیں, جتنا آپ سیریسلی لائف کو لیتے ہیں, جتنا سیریس آپ نے پوری زندگی کو لیا ہے, تو کبھی آپ کو کسی سے محبت ہوئی جوانی کے زمانے میں کہ ٹائم ہی نہیں ملا؟ نہیں جی, محبت تو مجھے جو ہے آج بھی ہے, بہت سارے لوگوں سے ہے. مجھے یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں سے ہے. مجھے اس میرے اس
پیشن ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں، اس سے محبت ہے. لیکن جس محبت کا آپ نے پوچھا، محبت جو ہے وہ ہر دور میں، بچپن میں کسی اور سے ہوتی ہے، جوانی میں اور کسی سے ہوتی ہے، لڑکپن میں کسی اور سے ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی حال رہا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ہوئی. اور لوگوں سے مراد جو ہے مختلف، جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں میں سیدھا اس طرح آتے ہیں، مختلف لڑکیوں سے ہوئی. لیکن جو قرہ جو ہے وہ میری جو موجودہ بیگم ہے ان کے نام نکلا، اور میرے خیال سے وہی سچی اور پکی محبت تھی. جی ظاہر ہے آپ نے کہنا، لیکن یہ وہ نہیں دیکھیں گی، آپ فکر نہیں کریں، آپ کھل کے بتا دیں. نہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ انسان ہے نا، انسان اگر محبت نہیں کرے گا تو وہ پھر جو ہے وہ پھر انسان ہی نہیں ہے. جی بالکل بالکل. اور وہی بات ہے نا کہ جو انسان کو محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا عشق مجازی سے انسان عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان کو محبت نہ ہو، محبت تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی ویلیوز کو کہاں تک لے کے چلتے ہیں. یہ کویسچن میں نے اس لیے آپ سے کیا ہے کہ بہت سارے بچے کویسچن کرتے ہیں. آج کل کی جو نئی نسل ہے بہت ساری بے راہ روی کی طرف ہے، اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا، میرے پاس تو بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں. لیکن جو ایک زمانے میں محبت کا کانسیپٹ تھا، یا ہمارے دین نے محبت کا جو کانسیپٹ دیا ہے، یا یہ کہ ڈیفینیٹلی اٹریکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنریٹ کیا ہے. لیکن آپ بچوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کہ جو محبت میں یہ فردر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آئدر یہ لو میرجز ہونی چاہیے یا ارینج ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ جب آپ ایک زندگی کی یہ سلیکشن کریں، کیونکہ ایک سکسیزفل بندے کے پیچھے کہتے ہیں ایک کامیاب بندے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آئی ٹرولی بلیو ان دیٹ. جیسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد کی. پھر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں، قائد اعظم کو دیکھیں کہ ان کی بہن نے ان کی کس طرح سے ہیلپ کی تھی. اسی طرح سے اگر ہم ہسٹری کو دیکھنے جائیں تو عورتوں کی ایک اپنی جگہ رہی ہے. لیکن یہ کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول رکھیں، ان کا ویٹ کریں مختلف چیزوں کا، اور اپنی زندگی میں ایک گول اور ایک ویژن بنائیں، تاکہ وہ رادر دین گوئنگ آن دا ڈرگس اور گوئنگ ود دیز ٹائپ آف تھنگس، وہ اس طرف جائیں کہ وہ زندگی میں ایک پیشن کے ساتھ ہیومینٹی کی طرف جائیں، تاکہ وہ ہائی فیل کریں. آج میں بات کر رہی تھی ہائی فیل کرنے کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو اچھا فیل. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بات کے بارے میں؟ لیکن سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے جو ہے وہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میری بیوی بھی یہی سمجھتی ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے جو ہے اس کا ہاتھ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، ہاتھ ہوتا بھی ہے. لیکن ہاتھ صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، آپ کی فیملی کا بھی ہوتا ہے. آپ کی والدہ کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں مثال کے طور پہ اگر آج میرے بہن بھائی اور میری والدہ وہ میرے والد کی جگہ جو زمین تھی، پراپرٹی نہ سیل کرتی، تو آج سندس فاؤنڈیشن کس طرح بن سکتا تھا؟ جی بالکل بالکل. تو انہوں نے قربانی دی نا. جی بالکل. اور ابتدائی قربانی انہی کی تھی. اگر والدہ کی، میری والدہ کی اور میرے اپنا کیا کہتے ہیں بہن بھائیوں کی. اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج میں کہاں ہوتا؟ آج میں بھی وہاں پہ جو جس طرح جو ہے باقی جو ہے وہ میں اپنے اوپر ہی بات لے کے آتا ہوں، جو بہت سارے میرے پٹھان جو ہے وہ کئی اور ہل چلا رہے ہیں یا مونگ پھلی بیچ رہے ہوتے، تو شاید میں بھی جو ہے نا وہی کر رہا ہوتا. جی بالکل. تو آج جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت اور مقام دیا ہے، یہ صرف جو ہے وہ خاتون خانہ کی وجہ سے نہیں دیا، یہ بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی ہے، یہ والدین کی وجہ سے بھی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کو میرا یہی پیغام ہے، سب سے پہلے تو وہ کوشش کریں کہ جو ان کے والدین نے ان کے لیے سوچا ہے اور سمجھا ہے، جس رشتے کو وہ موضوع سمجھتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے. آپ اپنی خواہش ضرور اپنے والدین کو بتائیں کہ ہم نے فلاں جو ہے وہ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور جو ہے وہ کریں. لیکن محبت میں جو ہے صرف محبت تک ہی رہنا چاہیے، اور وہ محبت جو پاک اور صاف محبت ہوتی ہے. اور کیونکہ آج کل جو نوجوان نسل ہے، صرف نوجوان نہیں، جو ہمارے جیسے بوڑھے لوگ ہیں، وہ بھی جو محبت کا کچھ اور مطلب سمجھتے ہیں. تو محبت جو ہے وہ اپنے خدا سے کی جائے، اپنے کام سے کی جائے. ہاں، جب وہ خاتون خانہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کی ازواجی زندگی میں آئے، اس سے وہ محبت کی جائے. محبت جو ہے وہ پاک رشتے کا نام ہے، اور پاک رشتے کے اوپر
کبھی جو ہے وہ داغ اور دھبا نہیں لگنا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے. یہ بات میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں پرابلمس اتنی بڑھ گئی ہیں, اسپیشلی سیکچوالٹی کی بات ہے تو بہت زیادہ پرابلمس بڑھ چکی ہیں. تو وہ یہی بات آتی ہے جب ہم اسٹڈیز کرتے ہیں, پرانی چیزوں کی طرف جاتے ہیں, کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. جب ہم لمٹس کے اندر رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. جب ہم حدود کو کراس کرتے ہیں تو پرابلمس آتی ہیں. ان حدود کے اندر میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ٹوٹلی کمپلیٹلی ایک ڈائریکشن میں چلے جائیں یا دوسری ڈائریکشن میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اپنی عزت کریں. کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, آپ دونوں کو چاہیے کہ اپنی عزت اپنی لمٹس پہ رہیں. جب آپ عزت کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو آج کرشز ہیں, جو آج کی بات ہے, جو آج کی چیز ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو ایک سٹیبل ریلیشن شپ ملے گا. ورنہ روز کے بریک اپ, روز کا رونا, روز کا ڈپریشن, روز کی پرابلم, اور بہت سارے آج ہماری ایک اور ڈاکٹر صاحب ان سے بات ہو رہی تھی کہ سوسائڈل ریٹ بہت ہائی ہو چکا ہے, جس میں ایک میجر بات یہ آتی ہے محبت. اور محبت کو ہم لوگوں نے بالکل موویز دیکھتے ہوئے, ڈرامے دیکھتے ہوئے ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لے گئے ہیں. محبت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیز پیدا کی ہے. محبت اللہ نے اپنے نبی سے کی ہے. محبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا. وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ہم اگر انسانوں سے محبت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اللہ سے محبت کرنی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر وہ چیز دی ہے جس سے ہم آخرت تک جا سکتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کی پازیٹیوٹی, ان کی چیزیں کس طرح سے آج دنیا کی ہیلپ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی یہ بھی ہوں گے, انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا, کیونکہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم بچے پیدا کریں, ہم بزنس کریں, پیسے کمائیں اور دنیا سے چلے جائیں. ڈیفینیٹلی جو پیسہ کمانا ہے وہ ہم پہ فرض ہے. ایسی بات نہیں کہ پیسہ کمانا ایک بری بات ہے. مٹیریلزم از اے گڈ تھنگ, اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو پیسہ آیا ہے اس کو کیسے اور کس طرح سے خرچ کرنا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز جب آپ دین کو فالو کرتے ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں, میں نہیں دیکھ سکتی کوئی چیز بھی فیلئر ہوتی ہے, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے آپ کی پرسنل لائف ہو, چاہے آپ کی پروفیشنل لائف ہو. جس چیز میں آپ یہ رولز کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں, اگر آپ دنیا چاہتے ہیں آپ کو دنیا مل جائے گی, اگر آپ آخرت چاہتے ہیں آپ کو آخرت مل جائے گی. اب بہت ساری دنیا, یہ کویسچن آتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں تو وہ اتنے ترقی کیسے کر گئے, وہ اتنے آگے کیسے. امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو بیسک رول ہیں اللہ کے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محنت مسلمان کرے گا تو میں اس کا دوں گا. اللہ نے کہا ہے محنت کرو گے, یہ انگریڈینٹس ہیں. جیسے آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, یہ انگریڈینٹس ڈال دو گے تو وہ بریانی بن کے آ جائے گی, یہ فلاور بن جائے گا. اگر آپ بیج بو گے گندم کا تو گندم گرو ہو جائے گی. اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے. ہم لوگوں کو چوز کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. ایز اے ہیومن, ایز اے پرسن, آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور ان سے جو میں نے لرن کیا ہے, مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ ہی از اے ویری پازیٹیو مین. انہوں نے بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی ہے اور انہوں نے دنیا کے بہت ہیلپ کی ہے. اللہ نے ان کو دونوں چیزیں دی ہیں, رزق بھی دیا ہے, ساتھ ساتھ ریسپیکٹ بھی دی ہے, اور ہم لوگ بھاگتے اسی دو چیزوں کے پیچھے ہیں. آپ یقین کیجئے گا جب آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں چیزیں دے گا. تو میں ان سے ابھی تو ان سے اتنا کچھ سیکھا ہے, تو کچھ کویسچنز ہیں جو میں کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے, وہ فٹافٹ آپ نے جواب دینے ہیں, اور ایک منٹ کا آپ نے جواب دینا ہے, جس کو آپ نے کہہ لیں کہ فرسٹ آنسر جو ہوگا وداؤٹ تھنکنگ, جو بھی ہوگا میں جی فوراً آپ نے بتانا ہے. جو سچی بات ہوگی وہی دوں گا. اگر آپ اس کویسچن کا جواب نہیں دینا چاہیں گے اٹس اوکے, لیکن آپ نے جلدی جلدی کہنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ مجھے بتائیں آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ آپ نے ٹائم لیا. جی میرے جتنے بھی قدرت کے جو ہیں وہ رنگ ہیں وہ سارے میرے فیوریٹ ہیں. جی آپ نے اپنی مسز کو کیا گفٹ دیا تھا پہلی دفعہ؟ لارا لپا دیا تھا. جی ویری بیوٹیفل. اچھا آپ نے اپنی مدر کو سب سے پہلا گفٹ کیا دیا تھا جب آپ کو ہوش آئی, جب آپ بڑے ہوئے, تو کیا آپ نے اپنی امی کے لیے لیا؟ میں نے چادر لی تھی اپنی والدہ کے لیے. ویری بیوٹیفل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ ایک علی رؤف. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 15 سال کے بعد اگر آپ اس دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی سالگرہ ہو, کچھ لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ دنیا سے جا چکی ہوں تو کچھ لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں. جو آپ سے سنسیئر لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہی کہیں گے, اگر میں یہی کام کرتا رہوں گا اور لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا تو وہ لوگوں کو بھی یہی بتائیں گے, اور وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یاسین
جو ہے لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، اگر میں نہیں ہوں گا جی تو لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، اور آج اس کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر ہم کہیں. بس میرا یہی، اور میری ایک خواہش یہ ہے کہ جب میں فوت ہوں، یعنی جب میں مروں، تو جو ہے وہ میرے جنازے پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. یہ میری خواہش ہے، اور یعنی مرنے پہ یہی میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میرا جنازہ پڑھیں. دعا کریں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ لوگ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. یہی تو بات ہوتی ہے جب انسان ہیومینٹی کے لیے کام کرتا ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. یہ چھوٹا سا ایک گفٹ ہے، آپ نے آنسر بہت اچھے کیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے. شکریہ جی، بہت شکریہ. جی آپ مجھے یاسین صاحب بتائیے گا کہ بہت ہماری ایک بات چل رہی ہے، ٹی وی پہ بھی بات آتی ہے، ریڈیوز پہ بات آ رہی ہے، اور ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ اسٹگما. لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کو یا برن آؤٹ کو یا بائی پولر کو، جو انسان کو چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ والے آتے ہیں، اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں. وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے نہیں ہیں. ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ جو پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بات کے بارے میں؟ دیکھیں میڈم، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی جو پرابلمز یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، میں خود بھی نہیں جاتا. لیکن اب میں نے کہا کہ مجھے جو کوئی اس طرح کی پرابلم ہوگی یا چیز ہوگی کہ مجھے بھی جانا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی جانا چاہیے. کیونکہ جب وہ جائیں گے تو تبھی ان کے مسائل جو ہیں حل ہوں گے. تو اس سے جو ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی ان کو پاگل کہے گا یا ان کو جو کہے گا کہ یہ مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. نہیں، یہ ہم اپنی بات جو ہے اگلے تک پہنچائیں گے تو تبھی جو ہے اس کا حل نکلے گا. اور میں تو جب بھی کبھی پرابلم ہوتا ہوں یا اس طرح ذہنی کیفیت میں ہوتا ہوں تو میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میرا رب جو ہے مجھے ان چیزوں سے، ان پریشانیوں سے نکالتا ہے. اور یہاں پہ یہ جس طرح کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن بہت سارے آپ کے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ پرابلم، تو ان میں سے بھی آپ کو جو ہے نا حل مل جاتا ہے. لیکن جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے. اپنے معالج کو ہر چیز پراپر بتانی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے معالج کو حقیقت نہیں بتائیں گے اور اس کے پاس نہیں جائیں گے تو اس کا حل جو ہے وہ نہیں. جی بالکل. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہو تو نالجیبل لوگوں کے پاس جاؤ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی جس بندے کو، جس کا قرآن سے تعلق ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے تعلق بڑا اسٹرانگ بات ہے، اور واقعی ہی جس کو قرآن کی سمجھ ہے، قرآن کا پتہ ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے اگر آپ بیمار ہو، جس طرح سے باقی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ایک بہت میجر آسپیکٹ آف دا سائیکالوجی ہے اسپرچویلٹی، جس کی ابھی یاسین صاحب نے بات کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا تو آنا چاہیے نا. اس کو سکھاتا کون ہے؟ ایک تو آپ بائبلٹ آپ خود سیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ کریٹ کیا ہوا ہے. دوسرا، آپ کے اگر اچھے دوست ہیں تو یو آر سیف. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو آپ سب سے بڑے ریچسٹ پرسن ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں تو پھر پرابلم ہے. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، ہمارے دوستی زیادہ ہوتی تھی. اب دنیا کی دوڑ بہت لگ گئی ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی واقعی پرابلم ہے، آپ کے بچوں کو پرابلم ہے، تو پلیز آپ سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جائیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ وہ ڈاکٹرز ہیں، اور یہ بات نہیں وہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کے اور میرے ڈاکٹر ہیں. میں سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہوں، آپ بھی جائیے گا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف کی چھوٹے چھوٹے گلیچز جب نکلتے ہیں تو آپ ایک دم پروگریس کرتے ہیں. ایک ہی پوائنٹ پہ آپ بڑی دیر تک بیٹھتے رہتے ہیں. جب آپ سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لیتے ہیں ایک دم آپ جمپ کرتے ہیں. جو پروگریس آپ نے 5 سال میں کرنی ہوتی ہے وہ آپ 2 سال میں کر لیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ، جیسے یاسین صاحب کہہ رہے تھے میں بھی نہیں جاتا تھا، ایسے ہی بات ہے، میں بھی نہیں جاتی تھی، لیکن آج میں بھی اس چیز کو پروموٹ کرتی ہوں، اور یاسین صاحب بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کے لیے ضرور ہیلپ لینی چاہیے، اور اسٹگما کو ختم کرنا چاہیے کہ جو ڈپریشن ہے، بائی پولر ہے، وہ ایک نارمل اچھے لوگ ہیں. ان کو صرف تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی، اس کے بعد وہ لوگ بہت پروگریس کرتے ہیں. جی ہم لوگوں نے بہت چیزیں لرن کی ہیں اور لرن کر رہے ہیں. ٹریول لاگس ود ڈاکٹر سائمہ، اس میں آپ بہت سارے لوگوں سے اور بھی ملیں گے. جن لوگوں سے ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. ہمارا جو چینل ہے ڈاکٹر سائمہ کے نام سے، میں نیو جرسی سے بلانگ کرتی ہوں. نیورو سائیکولوجیکل کلینک میری کمپنی ہے. ہم لوگ یہاں پہ وداؤٹ اینی چارجز، وداؤٹ اینی تھنگ، وداؤٹ اینی پروفیٹیبلٹی، جسٹ بٹ اٹس آئی نیڈ اے لاٹ آف پروفیٹیبلٹی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پریکٹیکلی جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو بکس میں پڑھتے ہیں، جو نیوز میں سنتے ہیں، پریکٹیکلی لوگوں کی لائف میں دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ پازیٹیو رہتے ہیں اور پازیٹیوٹی کرتے ہیں. پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، تاکہ
تاکہ ساری کی ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں. لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ ان تک پہنچتی نہیں کیونکہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا. پلیز آپ سبسکرائب کیجیے گا اور آپ کو ہم سون دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.